अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह का जो पिछला दर्स हुआ था उसमें हमने मुसाफिर की नमाज का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें पहला दर्स ये हुआ था कि मुसाफिर के लिए क़स्र करना जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है। जो 4 रकत वाली नमाज है, फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर, असर और इशा, उसको 2 रकत करके पढ़ना सफ़र में जायज़ है और मुस्तहब है। ठीक है, वाजिब नहीं है, मकरूह भी नहीं है, हराम भी नहीं है, बल्कि क्या है, मुस्तहब है, मंदूब है, मसनून है, और इस पर अमल करना चाहिए। ये पिछले दर्स का खुलासा हुआ। आज का दर्स ये होगा कि जिस सफ़र में क़स्र करना जायज़ है उसकी मसाफ़त कितनी है, कितनी दूरी या कितनी मसाफ़त के सफ़र को सफ़र कहा जाएगा शरई तौर पर। यानी मुसाफिर अपने किस तरह के सफ़र में क़स्र कर सकता है, क्या दूरी और मसाफ़त की मुद्दत मुतय्यन है कि इतनी दूरी तय करेगा या इतनी मसाफ़त अबूर करेगा तो उसके लिए क़स्र करना जायज़ है, उससे कम किया तो क़स्र करना जायज़ नहीं है। तो ये है आज के दर्स का, इसको बंद कर दीजिए। आज के दर्स का मौजू ये है। ठीक है, मौजू समझ में आ गया? क़स्र की मसाफ़त, क़स्र की मसाफ़त की मिक़दार कितनी है, या वो कौन सा सफ़र है जिसमें नमाज क़स्र की जा सकती है। ठीक है, चलिए, ये हुआ उन्वान आज के दर्स का। तो इस सिलसिले में उलमाए किराम के कई अक़वाल पाए जाते हैं, इख्तिलाफ़ है इसमें, और कई अक़वाल हैं इस सिलसिले में अहले इल्म के। उनमें से 2 कौल ज़्यादा कवी है, ज़्यादा मशहूर है और ज़्यादा कवी है और काबिल ज़िक्र है। बाकी जो अक़वाल हैं वो उतने कवी नहीं हैं, काबिल ज़िक्र नहीं हैं। तो हम इन्हीं 2 कौल को आज के दर्स में पेश करेंगे और देखेंगे कि दलीलों के एतबार से कौन सा कौल ज़्यादा कवी है। तो पहला कौल है जमहूर का, मालिकिया, शाफ़िइया, हनाबिला, हनफिया में से इमाम अबू यूसुफ, ठीक है, इनका कौल है। और अस्हाबुल हदीस में जो फ़ुक़हा गुज़रे हैं उनका भी ये कौल है, और शेख इब्न बाज़ ने इसी को पसंद किया है, इख्तियार किया है, राजिह किया है। वो ये है कि कितना, 48 मील, 48 मील तकरीबन 80 किलोमीटर, बाज़ ने कहा है कि 83 किलोमीटर, बाज़ ने कहा 88 किलोमीटर, तकरीबन 80, 85, 90 मान के चलें। ठीक है, 16 फ़रसख़, पिछले ज़माने में इसको 16 फ़रसख़ कहा जाता था। 1 फ़रसख़ होता है 3 मील का, तो 16 फ़रसख़ कितने हो गए? 48 मील हो गए। 4 बुरुद भी कहा जाता है, पिछले ज़माने में 4 बुरुद कहा जाता था। 16 फ़रसख़ बराबर 4 बुरुद। आज के ज़माने के हिसाब से 48 मील और 80 किलोमीटर हम मान के चलते हैं। अगर कन्वर्ट करते हैं मील को किलोमीटर से, 1.6 इंटू तो 77 किलोमीटर आता है। 77, 77। हाँ, तो इसलिए कहा तकरीबन 80, लगभग, कमी बेशी इसमें हो सकती है। तो एक कौल ये है, ठीक है जी। इसकी दलीलें क्या हैं? कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का फरमान है, या अहल मक्का ला तक़सुरू फ़ी अक़ल्ल मिन 4 बुरुद वज़ालिका मिन मक्का इला ताइफ़ व उस्फ़ान। ए अहले मक्का, 4 बुरुद से कम में क़स्र मत करो।
ہاں 4 برود، اربعۃ برود عربی کا لفظ ہے، 4 برود برابر ہوتا ہے 16 فرسخ کے۔ اور یہ جو مسافت ہے وہ مکہ سے طائف یا مکہ سے عسفان تک، ٹھیک ہے۔ امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن تیمیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما؟ 4 برود سے کم میں قصر نہ کرو، اور پھر وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ جیسے مکہ سے طائف جانا ہو تو قصر کرو، مکہ سے عسفان جانا ہو، ایک جگہ کا نام ہے، تو قصر کرو۔ یہ ایک دلیل ہے۔ ایک اور دلیل ہے، عطا سے پوچھا گیا، شاگرد ہیں ابن عباس کے، تابعی ہیں، ان کا بیان ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ اقصر الصلاۃ الی عرفہ، جب میں عرفہ جاؤں تو کیا نماز قصر کر سکتا ہوں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا لا، نہیں، لیکن الی عسفان و الی جدہ و الی الطائف، عرفہ جاؤ گے تو قصر نہیں کر سکتے، لیکن عسفان جانا ہو، جدہ جانا ہو، طائف جانا ہو تو قصر کر سکتے ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی امام شافعی نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب الام میں، اور امام نووی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے عطا کی ایک اور روایت ہے کہ ان ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہما کانا یصلیان رکعتین و یفطران فی 4 برد فما فوق ذلک، کہ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی قصر کرتے تھے، اور روزہ افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے رمضان کا۔ کب؟ فی 4 برود فما فوق، 4 برود یا اس سے زیادہ کی مسافت کا جب سفر کرتے تھے تب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں دلیلیں، یہ ہیں دلیلیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ 48 میل کے برابر ہوتا ہے، اور تقریباً 80 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں 2 دن لگتے ہیں، پچھلے زمانے کے حساب سے آدمی پیدل چلے اور مسافر ہو اور اس کے پاس سامان وغیرہ ہو، پیدل چلے تو 2 دن لگتا ہے اتنی مسافت طے کرنے میں، ٹھیک ہے۔ عام جو نارمل موسم میں جو 2 دن ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات کو سفر قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ لیس معہا حرمہ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ سفر کرے 1 دن اور رات کی مسافت کا بغیر محرم کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات کو یہاں سفر قرار دیا۔ تو یہ سب دلیلیں ہیں ان کی، پہلے قول والے کی کہ یہ 16 فرسخ ہے، 4 برود یا 48 میل ہے یا 80 کلومیٹر ہے۔ ان دلیلوں سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسافت ہے قصر کی؟ کہتے ہیں کہ یہ سب آثار ہیں صحابہ کرام کے، ابن عباس، ابن عمر وغیرہ کے، اور صحابی کا قول کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے۔ صحابی کا قول کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کے آثار ہیں، اقوال ہیں، اور ان کا عمل ہے، لہٰذا یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ واضح ہو گیا؟ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا قول جو قوی ہے اور مشہور ہے اور قابل ذکر ہے اس باب میں، وہ یہ ہے کہ سفر کی کوئی حد متعین نہیں ہے، کوئی مسافت، کوئی دوری متعین نہیں ہے قصر کرنے کے لیے، بلکہ عرف عام میں جس مسافت یا جس دوری کے طے کرنے کو سفر کہا جاتا ہے وہ سفر ہے، اس میں قصر کر سکتے ہیں۔ عرف عام سے مراد کہ جہاں، جس جگہ، جس سماج میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر ہے، وہاں سفر مانا جاتا ہے، تو اس میں قصر کر سکتا ہے مسافر، اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سفر نہیں ہے تو اس میں قصر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عرف کا مطلب ہوا، ٹھیک ہے۔ عرف سے یہ دلیل پکڑتے ہیں، اور عرف کے بارے میں ایک قاعدہ ہے، قاعدہ فقہیہ کہہ لیں یا اصول فقہ کا قاعدہ کہہ لیں، کہ
المعروف عرفاً کل مشروع شرعاً یا کل مشروط شرعاً، اس طرح سے ہے کہ عرف کا اعتبار کیا جائے گا، شریعت کی طرح سے سمجھیے کہ عرف ہے، عرف میں جو سمجھا جاتا ہے وہ سمجھیے کہ شریعت کی طرح سے ہے، ٹھیک ہے، یا شرط لگا دی گئی ہے، تو اس طرح سے ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں واضح دلیل نہیں ہے، واضح نصوص نہیں ہے، تو عرف عام کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سفر لمبا ہو یا چھوٹا ہو اس میں قصر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عرف عام میں 80 کلومیٹر سے کم مسافت اور دوری کو بھی سفر مانا جاتا ہے تو اس میں قصر کر سکتے ہیں، اور اگر عرف عام میں 100 کلومیٹر کو بھی سفر نہیں مانا جاتا ہے تو اس میں قصر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور عرف زمانہ آج بدل گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ عجبت مما عجبت منہ، مجھے بھی تعجب ہوا تھا جس طرح سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے، یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا عن ذالک، اس کے بارے میں۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ ایک صدقہ ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے تم پر صدقہ کیا ہے، لہٰذا تم اس کو قبول کرو، ہاں زیادہ اس میں مت پڑو، سوالات مت کرو اس بارے میں، اللہ نے آفر دیا ہے، چھوٹ دی ہے، فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اگر مگر اور چون چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جب امن و امان ہو گیا تو قصر کرنا چھوڑ دیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تب خوف تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حیات تک جو ہے نا بہت ساری مکہ مدینہ میں خوف نہیں تھا، لیکن آپ قصر کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے جو اس کی ایک دلیل ہے کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین وابا بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا سفر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی میں سفر میں رہا، 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ ہے نا، کتنا زمانہ تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت؟ 2 سے 2.5 سال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 12-13 سال۔ تو کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ میں سب کے ساتھ رہا سفر میں، ہر دور میں انہوں نے کیا کیا؟ قصر کیا، نماز کو 2 رکعت پڑھا، ٹھیک ہے۔ ان دلیلوں سے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں قصر کرنے کے لیے مسافت یا دوری کی قید نہیں ہے یا وقت کی قید نہیں ہے؟ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہی ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں نا، ہاں اس میں مطلقاً سفر کا ذکر آیا ہے اور کوئی قید نہیں ہے کہ اتنا دور ہو، اتنی مسافت ہو، اتنا وقت لگتا ہو، مطلق ہے، اس میں تحدید اور تعین نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اسی طرح سے دیکھیں نمبر 4، چوتھی دلیل، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، انی لاسافر الساعة من النہار فاقصر، یعنی الصلاۃ، کہ میں دن میں 1 گھڑی کا بھی سفر کروں، ساعہ کا لفظ آیا ہے، ساعہ کا مطلب 1 گھڑی، ٹھیک ہے، ساعہ کا مطلب 1 گھنٹہ بھی ہوتا ہے، 1 گھڑی بھی ہوتی ہے، گھڑی مطلب یہ گھڑی نہیں کہتے ہیں نا، ہاں دوپہر کی گھڑی، شام کی گھڑی، وہ گھڑی، ہاں۔ تو کہتے ہیں میں دن میں 1 ساعت بھی سفر کروں، 1 گھڑی کا بھی سفر کروں، مان لیجیے 1 گھنٹہ یا 1 گھڑی، تو میں قصر کروں، تو میں نماز قصر کروں۔ یہ صحیح روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور اوسط ابن منذر کی اس میں بھی ہے، ابن حجر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی کیا ہے؟ صحابی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں 1 گھڑی کا بھی سفر کروں تو میں قصر کروں، یہ بھی دلیل ہے، تو یہ بھی صحابی ہیں اور صحابی کا قول حجت ہوتا ہے۔ نمبر 5، انس رضی اللہ، اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ لو خرجت لیلا
لو خرجت میلا قصرت الصلاۃ، اگر میں 1 میل بھی نکلوں تو نماز قصر کروں، 1 میل بھی نکلوں میں تو میں نماز قصر کروں۔ یہ ابن حزم نے اس کو محلہ میں ذکر کیا ہے اور ابن حجر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام صنعانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ 5ویں دلیل، تو اس میں 1 میل کا ذکر آیا ہے، صرف 1 میل کا، لیکن اور سفر ہوگا شیخ۔ ہاں وہی ہم بتا رہے ہیں آگے آئیے۔ نمبر 5، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے 3 میل کی مسافت، یا راوی کہتے ہیں کہ شک ہو گیا 3 فرسخ کی مسافت، 3 میل یا 3 فرسخ، اس میں شک ہو گیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے کیا بیان کیا، بعد کے راوی کو شک ہو گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسافت پر نکلتے صلی رکعتین تو 2 رکعت پڑھتے۔ 3 میل کتنا ہو گیا؟ 5 کلومیٹر کے شاید، اور 3 فرسخ اگر مان لیتے ہیں تو کتنا ہو گیا؟ 14 کلومیٹر، 3 فرسخ۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی نکلتے تو قصر کرتے۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ان دلیلوں سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ سفر جس میں قصر کیا جائے گا اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، کوئی دوری مسافت متعین نہیں ہے، کتنا وقت لگے یہ متعین نہیں ہے؟ ان دلیلوں سے کیسے ثابت ہوا؟ وجہ دلالہ کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ مطلب سفر کا ذکر آیا ہے اور کوئی قید نہیں بیان کی گئی ہے، اور مختلف حدیثیں ہیں، کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 میل پر قصر کی بات کہی جا رہی ہے، کہیں 3 میل پر، کہیں 3 فرسخ پہ، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرف عام میں جس کو سفر کہا جاتا ہے اس میں قصر کیا جائے گا، عرف عام میں اگر سفر نہیں کہا جاتا ہے تو اس میں قصر نہیں کیا جائے گا، لہٰذا رجوع کیا جائے گا عرف کی طرف، لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں زمانے کے اور فلاں جگہ کے لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو سفر کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں۔ اگر اس کو سفر مانتے ہیں تو قصر کر سکتے ہیں، سفر نہیں مانتے ہیں تو قصر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر سفر کی کوئی حد ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ مطلب 2 دن اس میں لگتا ہے، اوپر جو کہا گیا نہیں کہ 2 دن لگتا ہے اس میں، تو کہتے ہیں کہ 2 دن، آج کے زمانے میں پیدل کوئی نہیں چلتا ہے، گاڑی سے جاتا ہے، تو کیسے اس کو قاعدہ کلی آپ بنائیں گے کہ 2 دن لگے، جس میں 2 دن لگے کس میں، تو کس اعتبار سے، پاؤں پیدل یا موٹر سائیکل سے یا سائیکل سے یا فلائٹ سے، ہے کہ نہیں؟ تو منضبط نہیں ہو رہا قاعدہ کلیہ اس میں، ٹھیک ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ 48 میل یا 80 کلومیٹر، کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ آج کل 1 گھنٹہ سے بھی کم لگتا ہے، ہاں جی ہاں، جی ہاں۔ تو اگر مطلب اس کی کیا دلیل ہے کہ اگر 40 میل کوئی جائے تو قصر نہ کرے اور 48 میل جائے تو قصر کرے، 48 میل جائے تو قصر کرے اور 47-46 میل جائے تو قصر نہ کرے؟ 1 میل کی وجہ سے ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ 80 کلومیٹر کوئی جائے تو کر سکتا ہے، اگر 70 کلومیٹر جائے تو نہیں کر سکتا، یہ فرق ہم کہاں سے کریں گے؟ شریعت نے جب کوئی فرق نہیں رکھا ہے، مطلق سفر کا ذکر کیا ہے اور کوئی فرق نہیں کیا ہے کم یا زیادہ دوری اور مسافت کا یا وقت کا، تو کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ یہ بہت مضبوط دلیل ہے ان کی، ٹھیک ہے جی ہاں۔ یہاں سے جبیل سے دمام جاتے ہیں سعودی عرب میں گاڑی سے 1 گھنٹہ لگتا ہے، مان لیجئے۔ اپنے یہاں انڈیا میں ہمارے بہار وغیرہ کی بات کر لیں، جہاں روڈ نہیں ہے اور اس طرح کی گاڑی کا انتظام نہیں ہے، 80 کلومیٹر جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جانا اور آنا 2-2.5 گھنٹے۔ چلیے مان لیں 80 کلومیٹر سے کم ہم مان لیتے ہیں 50 کلومیٹر، کتنا وقت لگے گا؟ 2 گھنٹہ آرام سے لگے گا۔
تو ایک آدمی جبیل سے دمام جائے گا تو وہ قصر کرے، ٹھیک ہے، 1 ہی گھنٹہ لگے تو، اور وہاں کا آدمی 50 کلومیٹر جائے، اس کو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ لگے تو وہ قصر نہیں کر سکتا پھر، اگر اس کو لیں گے تو، پہلے قول کو لیں گے تو، اس لیے وہی قاعدہ فٹ آتا ہے عرف عام والا قاعدہ، ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، تو بہرحال یہ 2 قول مشہور ہے، آپ ان میں سے جس پر چاہیں عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پہلے قول کو لیتا ہے تو اس پر ہم زیادہ برا بھلا نہ کہیں، نکیر نہ کریں، کوئی اس قول کو لیتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ دونوں قول مضبوط ہے، دونوں کی دلیلیں ہیں اور دونوں پر عمل ہے، دونوں پر عمل ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ جو جمہور کہتے ہیں نا کہ 48 میل یا 80 کلومیٹر، گنتی کہاں سے شروع ہوگی، کہاں سے کہاں تک؟ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ مطلب شہر کی آبادی، جس شہر سے وہ نکل رہا ہے اس کی آبادی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے گنتی شروع ہوگی، میل کی، کلومیٹر کی۔ ہاں، اب ریاض بہت بڑا شہر ہے، ریاض کے ایک آخری کونے سے کوئی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اب ریاضی میں اس کو 1 گھنٹہ لگ گیا، کئی کلومیٹر ہو گئے ریاضی میں، 10 کلومیٹر 15-20، تو اس کو کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ ہاں، کہاں سے شمار ہوگا؟ ریاض کی پوری آبادی سے نکلنے کے بعد کلومیٹر کی گنتی شروع ہوگی، آبادی سے نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہی آج کا درس تھا، اتنا ہی بس۔ سوال ایک سوال تھا، آپ نے بولا کہ 100 کلومیٹر بھی اگر جانا ہے تو قصر میں نہیں آئے گا؟ نہیں، جو دوسرا قول ہے نا کہ عرف کا اعتبار کیا جائے گا، عرف کا اعتبار کیا جائے گا، اس پر میں نے کہا اور اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی عرف کا اعتبار کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 100 کلومیٹر کی مسافت کو وہاں کے لوگ سفر نہ مانتے ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو آپ لیتے ہیں تو اس میں آپ قصر نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ میں نے کہا۔ اور عرف عام میں اگر 50 کلومیٹر کو سفر مانا جاتا ہے تو آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں تو اس میں قصر کر سکتے ہیں۔ جیسے میری کمپنی ہے 5 کلومیٹر 60 کلومیٹر 50-60 کلومیٹر ہے، ہم لوگ کو ڈیلی آنا جانا ہے، کوئی سفر کا کوئی ذہن میں بھی نہیں کہ سفر کرنا ہے۔ اچھا، عرف عام کا جب اعتبار کیا جائے گا تو اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ عرف عام میں سفر کس کو کہا جاتا ہے، عام طور سے جس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، ہاں، تیاری کی جاتی ہے کہ بھائی سفر کرنا ہے، گاڑی ٹھیک کر لیں، راستے میں کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، گھر والوں کو سے الوداع ہوتے ہیں، ہے نا، اس طرح کا مطلب ذہن بھی ہاں بنے، تو اس کو سفر کہا جاتا ہے عرف عام میں۔ تو اگر عرف عام والے قول کو لیں گے تو اس کو بھی لیجیے کہ عرف عام میں سفر اس کو کہا جاتا ہے جس کے لیے باضابطہ تیاری کی جاتی ہے۔ تو اپنے یہاں 50 کلومیٹر بھی دور آدمی جاتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے راستے میں کیا کھانا ہے، ٹھنڈی ہے تو سویٹر لے لیں، یہ لے لیں، ایک طرح کا سفر ہے وہ، پہاڑی راستہ ہے، جنگلی راستہ ہے، جی جی چلے جائیے ہماچل پردیش میں، جی آسام میں، بہت سفر مشکل ہے۔ جی جی، قیام کا شیخ کتنے دن قیام کرنے کے بعد؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں، اگلے ہفتے انشاءاللہ، ایک ہی دن میں سے بنے۔ اور کوئی سوال ناصر بھائی؟ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔